तक इन हुक्मरानों का जुल्म सहोगे, जिहाद करो इनके खिलाफ। मेरा भी एक क्लिप चल रहा है जिसमें मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, हमें दुनिया में कोई पनाह नहीं देगा। हमने तो बहुत लोगों को पनाह दी है, हमें कोई नहीं देगा। इसलिए हुक्मरानों को बुरा भला कहना छोड़ दो। और आगे मैंने वजाहत की है, बुरा भला कहने का मतलब मुसल्ला बगावत, जायज तनकीद करो, ये मैंने कहा है। लेकिन मेरा क्लिप लोग अधूरा चला रहे हैं। लो, मुफ्ती साहब कह रहे हैं हुक्मरानों को बुरा भला भी नहीं कह सकते, जो मर्जी करते रहें। ये मैंने नहीं कहा। जायज तनकीद 100 दफा करो, धरने भी दो, कंटेनर ला के रखो, अपने मुतालबात पूरे करवाओ। अगर नहीं करवाने होते मैं अदालती खुला के खिलाफ इतना क्यों चीखता। मेरा मकसद है मुसल्ला तहरीक की तरफ मत जाओ। बम धमाके, मार धाड़, ये काम किया तो मुल्क में लाशें बिछेंगी, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। गजा से ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे हमारे मुल्क के, क्योंकि ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना इस्लामी खिलाफत की, इनके पास बातों के सिवा कुछ भी नहीं है। खिलाफत का लफ्ज इन्होंने बदनाम कर दिया है। हर 4 दिन में कोई उठता है कि पाकिस्तान में खिलाफत का निजाम लेके आओ। तेरे पास कौन सा मैकेनिज्म है, तेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है, पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर लड़ेगा कैसे? क्योंकि इसीलिए तो आपको फौज से लड़ना पड़ेगा, इस्लामाबाद पे कब्जा करना पड़ेगा। क्या कैसे करेगा? कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्सिटियों के लड़कों को और तलबा को एक अंधेरी गली में बंद कर दिया। फिर होता क्या है, एजेंसी वाले इनको उठाते हैं, फिर ये मिसिंग पर्सन बनते हैं। और ये जितने लीडर खिलाफत के नाम पे ये दंदनाते घूम रहे होते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। एजेंसियां इनको कुछ नहीं कहती। एजेंसियां कहती हैं इनकी दावत पे जितने लोग आ रहे हैं ना, उनको खड्डे लाइन लगाते जाओ, इनकी चमड़ियां उधेड़ी जाती हैं, कोई पूछने वाला। तो ऐसे जितने भी स्कॉलर्स हैं ना यूनिवर्सिटियों में आजकल, ये बहुत इस तरह के स्कॉलर्स आ रहे हैं कि देखो ये मौलवी निजाम के खिलाफ नहीं खड़े होते। निजाम के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब पहले वाजे करो, क्या मतलब खड़े होने का मतलब? अगर तुम ये कह रहे हो तोपे गने लेके निकल जाएं, ये निजाम के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे भाई। इससे नुकसान होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क के टुकड़े होंगे और गैर मुस्लिम ताकतों के हाथ में ये कंट्री चला जाएगा। इससे बदतर हालात हो जाएंगे। और अगर निजाम के खिलाफ का मतलब ही कि एहतजाज करो, मीडिया पे धरने देके 100 दफा करो, किसने मना किया भाई? किसने मना किया? बांग्लादेश वालों ने किया ना एहतजाज, कामयाब हुए वो, तो किसने मना किया आपको एहतजाज करने? यहां तो बात खिलाफत से शुरू हो रही है। और खलीफा कौन होगा आज तक नहीं डिफाइन कर पाए ये लोग। वो खलीफा होता है वो बेचारा इस काबिल ही नहीं होता कि उसको कोई औरत अपना शौहर बना ले, और वो मुल्क का खलीफा बनने निकला होता है। ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हो रहा है आजकल। जाएंगे तो कुछ ठिश पिश इंग्लिश मारी, और फिर मौलवियों को बुरा भला कहा कि मौलवी तो ये कर रहे हैं, मौलवी तो तकरीरें कर रहे हैं, तो तसव्वुफ में लगे हुए हैं, तज़किया में लगे हुए हैं, निजाम की तब्दीली। और निजाम की तब्दीली का मतलब पता है क्या होता है इनका? बगावत। अब तो वाज़े लफ्जों में कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंसी ने उठा के उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए, फिर छोड़ दिया, तो वो बगावत का लफ्ज यूज नहीं कर रहे। अंदर अंदर उनके वही जज्बात हैं, खिलाफत, निजाम तब्दीली। अबे क्या मतलब निजाम की तब्दीली? हमारे पास एक सूटेबल पैकेज है निजाम की तब्दीली का। वो पैकेज क्या है भाई? यूनिवर्सिटियां बनाओ, स्कूल बनाओ, तालीम को फोकस करो, ताकि आपकी छत के नीचे जब कोई बंदा पढ़ के फौज में जाएगा, जब कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, जब कोई अदलिया में जाएगा, माहौल आप उसको दीनी माहौल दोगे तो वहां जाके फैसले भी कैसे करेगा? अच्छे। और अगर आप इन शोबों में नहीं गए तो फिर ये तमाम अहम तरीन शोबे आपने इस्लाम दुश्मनों के लिए छोड़ दिए हैं। फिर फौज में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, अदलिया में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, फिर फैसले आपके खिलाफ होंगे और आप धरने देते रहोगे। ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। ये तरीका नहीं है कि आप उठे और धम धम करके आपने इतने बंदे वहां मार दिए, इतने बंदे वहां मार दिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर हासिल हुआ तो आपको नहीं होगा, उन ताकतों को होगा जो आपको फेवर कर रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उन ताकतों को फायदा होगा इससे। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, मुझे और आपको कोई पड़ोसी मुल्क ठिकाना नहीं देगा। हमने ठिकाना दिया, वो नहीं देंगे हमें। लोग कहते हैं डॉलर लेके ठिकाना दिया था, तो आप भी तो डॉलर लेके ही हमें भगा रहे हो वहां से। और हमने कितने अफगानी यहां पे जो हमारे भाई हैं, क्या डॉलर लेके हमने उनको यहां ठिकाना दिया है? किसने डॉलर लिए भाई? आज भी घूम रहे हैं और हमें खुशी है। 0 से करोड़पति बन गए, उनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं। 100 दफा हमें खुशी होती है इससे। मुसलमान है। ज़ियाउल हक की तकरीर आप सुने जाके, जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था, उसने कहा था, उसके अल्फाज मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसने कहा था अफगानों के लिए हमारा मुल्क खुला हुआ है, आए यहां पे धड़ाधड़ आए। आपने उस सारे एहसानात को 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी कि तुमने तो डॉलर के लिए किया था। तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। और मालूमात जब तक ऑथेंटिक मालूमात ना हो ना, तबसरा मत किया करो। ऑथेंटिक मालूमात यही है कि तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। सही है।
اس ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں, ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی, یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے, لتر مار کے, بولیں گے دفع ہو یہاں سے, عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے, لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ چلے جاؤ, سمجھتے ہو, باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے, جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں, سمجھ رہے ہو, اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ, میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں, باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی. اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ دو طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر, جیسے معجزے اور کرامات, لیکن اللہ کی عادت کیا ہے, اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل, کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, کسی 2 نمبر مولوی کے, تو وہ ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار, تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب سے کچھ غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ, جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا. اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہے نا, 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکات. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب, ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا, ہڈیاں وڈیاں جو بےچارے کینسروں کے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب, اور سارے ڈاکٹر آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, 1 کروڑ پتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی. جوان بھی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا, سب سے معافیاں مانگی, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے, جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا, صبح و شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے, پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا, اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, نیچے سے گردن کاٹنا, مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں, مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں ابو جہل جیسے. گھر والوں نے لڑکی کی زبردستی شادی کروا دی. اب 4 سال ہو گئے.
اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے. اچھا, لڑکے کی زبردستی شادی کرا دی, اب 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. جب لڑکی پہ تو چلو بیچاری پہ زور چل جاتا ہے لوگوں کا, وہ کمزور ہوتی ہے, لڑکے کی زبردستی کیسے ہو جاتی ہے شادی؟ کمبخت, جب تجھے پسند نہیں تھی مت کرتا, ہاں اڑ جاتا, مردانگی دکھاتا. میں نے 2-4 دن پہلے کسی ایک ایسی, ویسے تو یہ ایک بیماری ہے یہ جو اسکرین کو اسکرول کرتے رہتے ہیں نا لوگ انگلی سے, شارٹ ویڈیوز جو آ رہی ہیں, میں نے دیکھا پوری رات لوگ لگے رہتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں دیکھ لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. یہ عادت بہت خطرناک ہے, کیونکہ آج کل موبائل پہ نا لوگ شارٹ ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں, ایک ویڈیو پھر دوسری ویڈیو پھر تیسری ویڈیو, پاگل ہو جاتے ہیں, دماغ خراب ہو جاتا ہے, کسی کام کے نہیں رہتے. وہ یہ بیماری ہے. تو اس میں 5-10 منٹ سے زیادہ یہ کام مت کریں. بس 5-10 منٹ ہو گئے, بس ختم. اب کوئی اور کام کریں جو کرنے کے کام ہے. ورنہ دیکھیں پہلے لوگ دیکھتے تھے اسکرین پہ نا ویڈیوز, کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی, کنٹینیو ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے. وہ آج کیا کر رہے ہیں, جو یعنی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اس کو, ایک ویڈیو پھر یہ انسان کو ایک ہوتا ہے پتہ نہیں اگلی میں کیا ہے, پھر دوسری دیکھی, پھر یار تیسرے میں دیکھتے ہیں کیا ہے, تو پوری رات گزر جاتی ہے. اس سے دماغ ڈیمیج ہوتا ہے, آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہے, دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے. یہ کام مت کیا کریں. تو 5-10 منٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے. تو میں نے اسی طرح ایسے میں اسکرول کر رہا تھا تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری. وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ماں اپنے بچے کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہیں, مائیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ سلاتی ہیں, یہ مائیں اتنا ظلم کرتی ہیں اپنے بیٹوں پہ کہ یہ آنے والی بہوؤں پہ بھی ظلم کرتی ہیں. پھر کیوں ظلم کرتی ہیں؟ اس لیے کہ بیٹے کو ایسا غلام بنا لیتی ہیں کہ وہ کمبخت اپنی بیوی کو بھی اس کے حقوق دینے سے پہلے نا اپنی ماں سے پوچھ رہا ہوتا ہے. یعنی اپنی بیوی کو بھی اس کے جائز حقوق نہیں دے رہا ہوتا, وہ اتنا ڈرتا ہے ماں سے. بیگم کہتی ہے بھائی یہ میرا حق ہے, مجھے دو, امی سے پوچھوں گا. بھائی یہ فلاں جگہ آپ کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں ہم, اچھا رشتہ, امی سے پوچھوں گا. ہر چیز امی سے. تو خود کیا کرے گا؟ خود کیا کرے گا؟ تو ایسے مردوں پہ ان کی بہنیں, ان کی مائیں اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ پھر وہ آنے والی لڑکی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مرد کو اللہ نے مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہر جگہ اسٹینڈ لے سکے. بھائی یہ ماں کے ماں کی حقوق ہیں, اس کی یہ لمٹ ہے. یہ بیوی کے حقوق ہیں اور اس کی یہ لمٹ ہے. نہ بیوی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت, نہ بہنوں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت, نہ ماں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت. اللہ نے عورت کو آدمی کے حوالے کیا ہے, یعنی بیوی کو مرد کے حوالے کیا ہے. اللہ کو پتا تھا مرد ہے تو یہ اس کے حقوق پورے کرے گا, اپنی ماں کے بھی پورے کرے گا, اس کے بھی پورے کرے گا, اور کسی کے دباؤ میں آ کے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن وہ لڑکا اگر ماں کی گود میں ہی پل پل کے بڑا ہو جائے نا, تو وہ کمبخت کسی کے حقوق پورے نہیں کرے گا. وہ آخری وقت تک امی امی ہی کہتا رہے گا. میں بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے رشتے کا بولا ہوا تھا, اس وقت میں کرا دیا کرتا تھا, اب تو نہیں کراتا رشتے. مجھے انہوں نے بولا ہوا تھا کہ جی وہ رشتہ بتائیں. میں جو رشتہ بتاتا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا بھائی تو اس قابل نہیں ہے. امی سے پوچھیں ضرور, امی ماں ہے, مشورہ لیں, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہر چیز میں. امی پھر میں نے کہا یار تو شادی کے بعد بھی جب بیوی کسی کام کا بولے گی جو اس کا جائز حق ہے, تو کہے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ امی نہیں ہوئی, یہ تو پاکستان کے آرمی چیف, استغفر اللہ, یہ تو بالکل چیف آف, پھر وہی میرے منہ سے غلطی سے نکلنے لگا, یہ تو امی نہیں ہوئی, یہ تو آپ کے گویا کہ کیا ہو گئی. اب آپ خود سوچ لیں کیا ہوگا. تو امی کو امی سمجھیں, امی کو امی جیسے حقوق دیں, لیکن مرد کو اللہ نے مرد اس سے بنایا جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو کچھ فیصلے اس نے خود کرنے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے کہ آپ جناب وہ زبردستی شادی کرا دی اور آپ نے کر لی. اب آنے والی لڑکی پہ آپ ظلم زیادتی کر رہے ہو, وہ بھی 4 سال سے. اب آپ کی سزا یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بھگتو. آپ کو اس وقت کٹ جانا چاہیے, کیونکہ 4 سال کے بعد اس لڑکی کو طلاق دیں گے, اس کا بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال طلاق دینا ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جائز ہے, لیکن ناپسندیدہ ہے. شرعی طریقے سے اگر دی جائے تو حرام نہیں ہے. اب اس میں دیکھنا پڑتا ہے, بعض دفعہ اتنی زیادہ بیوی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق بہت زیادہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی چھوٹا نقصان یہ زیادہ بہتر ہے بڑے نقصان سے. تو ایسی صورت میں تو ڈیورس دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس کی زندگی تباہ نہ کرو, کیونکہ اس میں رکھنے میں زیادہ برباد ہو رہی ہوتی ہے وہ. تو اب یہ کسی کی جو انڈیویجول لائف ہے اس کے بارے میں جب تک فیصلہ نہیں کر سکتا, کوئی مشورہ نہیں دے سکتا, جب تک یقینی طور پر ہمیں پتہ نہ چلے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ برداشت کریں. میں تو یہی مشورہ دوں گا. باقی اپنے حالات بتا کے کسی اور مولانا سے یا کسی سمجھدار آدمی سے جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان سے دوبارہ مشورہ لے لیں. اس سوال کو میں نے ذرا طول اس لیے دے دیا ہے, جواب میں ٹائم اس لیے لگا دیا ہے کہ
یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے اور آج کل گھروں میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ زبردستی شادی کرا دی، پھر بیوی سے محبت ہی نہیں کر رہے ہوتے، اس کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ بھی ہے بھائی ایک اور شادی کر لو، اس سے بھی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ جب ایک ہی بیوی ہوتی ہے زندگی میں تو آدمی کہتا ہے پوری میرے حساب سے ہو، تو وہ ایسا کون ملتا ہے بھائی دنیا میں کسی کو؟ تو آپ ایک اور شادی کر لیں گے تو اس کے عیب برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرنٹڈ تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں بچوں کو دکھا کر سمجھائی جاتی ہیں، اس میں پھر ان تصویروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ حتی الامکان جاندار کے چہرے کی تصویر نہ بنائیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو ہاں الگ سے سمجھانے کے لیے آنکھ بنا دی، ناک الگ بنا دی، لپس الگ بنا دیے اور دانت الگ بنا دیے، یہ جائز ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکتے ہوں تو کیا گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد والا ثواب ملے گا؟ دیکھیں شرعی عذر کی وجہ سے اگر مسجد نہیں جا سکتے تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کسی عمل کی توفیق مل جانے سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ اس عمل کی توفیق نہ ملنے سے برکتیں نہیں ملتی۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جس کی نیت تھی اور کام نہ کر سکا تو بھی ثواب ملتا ہے، تو ملتا ہے ثواب کیونکہ اس کی نیت تھی، اب شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا رہا، لیکن جو عملی طور پر کر رہا ہے اس کے درجات بہرحال بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے امید ہے اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر یعنی وہ لوگ جو پریکٹیکلی نماز میں شریک ہیں ان کو جو برکتیں مل رہی ہیں اس لیول کی برکتوں سے بہرحال یہ محروم ہو جائے گا۔ یہ مضامین بھی احادیث سے ثابت ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے بتایا نا، کیا نیت کا الگ ثواب ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی عمل کی توفیق مل جائے اس کی الگ برکتیں ہوتی ہیں، اس سے بہرحال وہ محروم رہے گا۔ اگر لڑکے کے عقیقے میں ایک گائے کر دیں تو عقیقہ ہو جائے گا؟ حدیث میں ایک گائے کر دیں، بھئی ایک گائے میں تو 2 2 4 2 6 اور ایک 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں تو آپ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی نمٹ جائیں گے، یعنی ایک گائے میں 2 حصے ایک بیٹے کی طرف سے ہو جائیں گے، تو ایک گائے میں 7 بیٹیوں کے عقیقے ہو سکتے ہیں، 3 بیٹے اور ایک بیٹی کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، تو نہ صرف ہو جائے گا بلکہ بہت خاندانی طریقے سے ہو جائے گا۔ کیا فیک آئی ڈی بنا کر اور فیک نام رکھ کر بزنس کرنا جائز ہے؟ دیکھیں فیک آئی ڈی یا فیک نام رکھ کے اس لیے بزنس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پرائیویسی پر لوگوں کو مطلع نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں، بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں تو جائز ہے پھر، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور کوئی بھی آپ سے پوچھ رہا ہے نام کیا ہے، بھائی میرا نام جو ہے نا، میں اس نام سے آپ مجھے پکاریں جو میں نے آئی ڈی پہ شو کیا ہے، یہ کہہ دیا کریں اس کو، یہ جھوٹ نہ بولیں کہ میرا اصل سچی مچی کا نام ہی ہے یہ، بھائی آپ سے میرا جو رابطہ ہوگا وہ اس نام کے ساتھ ہوگا، تو اگر اس میں کوئی کسی کو نقصان نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے تو جائز ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کو بغیر بتائے دے سکتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے اور کس کس کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل بتائے بغیر دے سکتے ہیں، دل میں نیت کر لیں، اس کو آپ ہدیہ بولیں، اور کس کس کو دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ تو کسی بھی خیر کے کام میں لگ سکتا ہے، مسجد کی تعمیر میں بھی لگ سکتا ہے، مدرسے میں بھی لگ سکتا ہے، سڑکیں بنانے میں بھی لگ سکتا ہے، درخت لگانے میں بھی لگ سکتا ہے، غریب کی مدد میں بھی لگ سکتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یعنی فطرانہ، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ غریب ہی کو دیں اور اس کو مالک بنائیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں لگ سکتی زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے، تو جب فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو سنتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ اسی ہال میں فجر کی سنتیں پڑھنا تو جائز نہیں ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے، لیکن یہ جو قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے۔ کہیں بھی اگر تلاوت لگی ہوئی ہو ٹیلی ویژن پہ یا کہیں انٹرنیٹ پہ تو سب پہ سننا واجب نہیں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے مختلف شان ورود احادیث میں بیان کیے گئے، ان سب میں قدر مشترک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سنانے کی نیت سے قرآن پڑھا جائے اور سننے کی محفل ہو تو ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی قاری کو بلائیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور ایک محفل لگ جائے، تو وہاں جب قاری قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس محفل میں موجود سب لوگوں پر قرآن سننا فرض ہوگا۔ اس طرح خطبے میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو خطبہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سب پہ واجب ہوگا کہ وہ اس آیت کو، اس قرآن کو سنیں اور باتیں نہ کریں۔ اسی طرح نماز جب قائم ہوتی ہے تو جو امام تلاوت کرتا ہے وہ پبلک کے لیے نہیں کرتا، وہ مقتدیوں کے لیے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جتنے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تلاوت ہوتی ہے، تو قرآن سننا بھی ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جو نماز سے باہر ہے ان پر امام کی تلاوت سننا واجب نہیں ہوتا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے لوگ نماز میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور پیچھے وضو خانے میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان باتیں کرنے والوں پہ یہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کہ یہ قرآن نہیں سن رہے، ان کو گناہ مل رہے ہیں۔ ہاں ویسے کہا جائے گا کہ یار جب قرآن ہو رہا ہے تو آپ باتیں کر کے ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو نمازیوں کو؟ وضو کے دوران باتیں کرنا ویسے بھی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ آیت اس پہ فٹ نہیں کی جائے گی۔ تو اگر فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور کوئی شخص اسی ہال کے اندر 2 سنتیں پڑھ رہا ہے
تو اس 2 سنتیں پڑھنے والوں کو منع تو کیا جائے گا کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہے وہاں دوسری نماز جائز نہیں ہے، اس بیس پہ تو منع کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تم اس کو سن نہیں رہے اور قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر رہے ہو جس میں اللہ نے حکم دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ یہ دلیل نہیں اس وقت بنتی، کیونکہ یہ دلیل ان لوگوں پہ فٹ بیٹھتی ہے جو نماز میں امام کے پیچھے اس نماز میں شریک ہوں، ان پر واجب ہے کہ وہ سنیں اور امام کے پیچھے خاموش رہیں۔ جو رشتے دار زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی نفلی عبادت کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اسلاف میں ہمیں اس کا معمول نہیں ملتا، اس لیے بہتر یہی ہے، جائز یہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے تو صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ احادیث میں نا جزیات کے ضمن میں اصول اور کلیات بیان کیے جاتے ہیں، تو صدقہ کی جب نبی نے اجازت دے دی تو صدقہ کی اجازت کیوں دی؟ وہی نیکی ہے، اس حدیث سے ہمیں اصول پتہ چل گیا کہ کوئی بھی نیکی کسی اور کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، تو اس اصول کے تحت آپ کسی کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا جو معمول ہے وہ معمول ہے کہ آپ بجائے عمرہ کرنے کے وہ جو اسلاف سے جو بالکل بے غبار طریقے سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کی جائے زیادہ سے زیادہ، اور ان کے لیے جو ہے صدقات و خیرات کیے جائیں جو بالکل واضح منصوص ہے، اور دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جائے، یہ میرا معمول ہے۔ باقی کوئی عمرہ بھی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وتر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ وتر دوبارہ پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ دعائے قنوت واجب ہے، یعنی مطلق دعا کوئی بھی دعا ہو وہ واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب دعائے قنوت میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہم انا نستعینک والی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، لیکن ہمارے نزدیک افضل ہے اللہم انا نستعینک۔ اس کے دلائل کیا ہیں اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس لیے یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے مطلق دعا پڑھ لی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھ لی، ربنا آتنا والی پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا، اور سرے سے پڑھی نہیں ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو، سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ لڑکی سے حرام ریلیشن شپ رکھا، پھر پتا چلا کہ اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، کیا اس سے ریلیشن شپ توڑ سکتے ہیں؟ اس کو بہت دکھ ہوگا، کیا اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ حرام ریلیشن شپ رکھنا بہت بری حرکت ہے، چاہے آپ نے اس سے شادی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو۔ یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ ہیں اور آج کل سیکولر انٹیاں اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں کہ جی ہم کسی اجنبی آدمی سے کیسے شادی کر لیں جس کو کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے قریب کبھی رہے نہ ہو، ارینج میرج کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کی انٹیاں آ کے آج کل مختلف پروگرامز میں۔ تو کیونکہ ظاہر ہے الخبیثات للخبیثین، قرآن کہتا ہے ناپاک مردوں کو ناپاک عورتوں میں، ناپاک عورتوں کو ناپاک مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں صدیوں سے ارینج میرج ہوتی رہی ہیں جو بڑی کامیاب ہوتی رہی ہیں، تو اب ٹھیک ہے محبت کی شادی بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کوئی پسند آیا آپ نے نکاح کر لیا، یہ نہیں کہ پہلے اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، گپ شپ لگے گی، پھر بہت ایک دوسرے کلوز آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، وہی گدے گھوڑوں والا نظام جو مغربی دنیا میں ہے، سمجھتے سمجھتے 50 سال ہو جاتے ہیں، حرام بچے پیدا ہوتے ہیں اور کمبخت اس کے بعد جا کے شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں بھی جو لبرل انٹیاں ہیں اور لبرل لوگ ہیں وہ اسی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اس لیے یہ حرام ریلیشن جو آپ نے رکھا یا کسی نے بھی رکھا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اس سے شادی کر رہے ہیں، بھائی شادی کرو نہ کرو آپ کے لیے حرام ریلیشن حرام ہی رہے گا۔ منگیتر کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، جب تک وہ بیوی نہیں بن جاتی تو وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ منگیتر کا اسلام میں کوئی تصور، یعنی منگنی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ منگیتر کا کوئی تصور ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سے حرام ریلیشن رکھا، آپ شادی کریں نہ کریں، اگر بعد میں پتہ چلا اس سے شادی نہیں ہو سکتی تو بہرحال آپ اس سے رشتہ توڑ دیں۔ جتنی زیادہ ڈپریشن میں جائے گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ آپ سے رشتہ توڑے گی، آپ جتنا ڈپریشن میں جائیں گے اس کو آپ کو تڑپانے کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ زانی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، زانیہ کو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تو اس لیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک دوسرے کا جتنا دل دکھائیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا۔ تو ان کو اس ریلیشن کو اللہ کی خاطر ذبح کر دیں، قربان کر دیں، اور جس نے کھمبے سے لٹکنا ہے لٹک جائے، جا کے برباد ہو جائے۔ ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہوں، مثال کے طور پر گاڑی میں یا باہر ہوں، تو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں بھائی، جوتے پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ لیا کریں اس بہانے۔ آداب کے چکر میں لوگوں نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اتنا زیادہ اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے نا کہ قرآن ہی نہیں پڑھتے اس چکر میں۔ ہاں کوئی
احترام میں جوتے اتار لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض دفعہ اس چکر میں پڑھ ہی نہیں پاتے لوگ، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر پاتے۔ جب کسی شخص کا حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کمپنی کچھ پیسے دیتی ہے، تو ان پیسوں کا کیا حکم ہے، وہ کس کو دیے جائیں؟ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب پیسے کمپنی دے رہی ہے تو کمپنی سے پوچھو کس کو دے رہے ہو تم۔ ایک آپ کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے آپ کو پیسے دیے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کس کو دوں پیسے، تو میں بولوں گا جس نے پیسے دیے اس سے پوچھو بھائی کس کے لیے دیے، تو کمپنی سے پوچھیں، کمپنی نے جس کے لیے یہ پیسے دیے تو اسی کو دیے جائیں گے یہ پیسے۔ مفتی صاحب میں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں اور ہر ہفتے گھر جاتا ہوں، میرا گھر 80 کلومیٹر دور ہے، تو کیا اس میں قصر نماز پڑھوں گا؟ جب گھر جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے شہر میں داخل ہوتے ہی، لیکن شہر سے باہر نکل کے اگر آپ کی جاب 80 کلومیٹر ہے، گھر سے نہیں شہر کے باہر سے اگر 80 کلومیٹر ہے تو پھر آپ شہر سے باہر نکلتے ہی قصر نماز پڑھیں گے آپ۔ بچے چھوٹے بچے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کس عمر سے بچوں کو وضو کرا کے نماز پڑھی جائے؟ کم سے کم 7 سال کی عمر ایسی ہے جس میں بچوں کو پابند کیا جائے گا کہ اب وہ بغیر وضو نماز نہ پڑھیں۔ 7 سال سے پہلے تو بغیر وضو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے آڑے ترچے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سردے بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، سلام پہرے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں، پھر سیدھا پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ والی انگلی کی بجائے یہ والی انگلی اٹھ۔ بچوں کی تو نماز دیکھ کے آدمی کو ایسا سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔ میں تو گھر میں کوشش کرتا ہوں جب میں گھر میں نماز پڑھوں تو ایک آدھ بچے کو لازمی میں جائے نماز پہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو نماز میں خلل بڑھتا ہے، بھائی آپ کا خلل بڑھتا، دھیان بڑھتا ہے، آپ کا بڑھتا ہوگا دھیان، ہمیں تو اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کتنی تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں کہ ان کو دیکھ کے کیسی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ بچے بہت پیارے لگتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ایسا مزہ آتا ہے، پھر ان کی نماز چھوٹتی بھی نہیں ہے۔ بچہ رکوع میں ہوگا، کوئی چیز یاد آئے گی وہیں سے اٹھ کے چلا جائے گا اور وہیں سے شروع کر دے گا، ایسی پاورفل ان کی نماز ہوتی ہے، کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ بعض دفعہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں گے، بالکل ہی قبلے کی طرف ان کی پشت ہوگی، پھر بھی نماز ان کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اتنا اچھا لگتا ہے بچوں کو نماز پڑھتا دیکھ کے، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور مقابلے چل رہے ہوتے ہیں، 2-3 بچے اکٹھے ہو نا پھر مزہ آتا ہے۔ جن کے گھروں میں ایک بچے ہیں وہ مزہ نہیں ہے، تو 2-3 بچے مصلی پہ اکٹھے ہوں، پھر آپ دیکھو ان کی نماز دیکھو، ایسا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے، اور زیادہ دل لگتا ہے نماز میں۔ تو اس لیے ہاں جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو وضو کا حکم دیں۔ بغیر وضو پڑے گا تو بھی اس کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو عادت ڈالنے کے لیے وضو کا حکم دیا جائے گا کہ بیٹا وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہ ہو پھر بڑا ہو کر بھی بغیر وضو کے ہی پڑھتا رہے۔ لیکن شرعاً اس کے لیے جائز ہے، یعنی اگر وہ بغیر وضو پڑھ لے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بغیر وضو وہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگایا کرے۔ کیا مکڑیوں کو مارنا جائز ہے؟ مکڑی گھر میں جالے بناتی ہے، بلا وجہ کسی بھی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے، چیونٹی تک مارنے سے صحیح مسلم کی حدیث میں منع کیا گیا ہے بلا وجہ، لیکن اگر کوئی وجہ ہو تو پھر مار سکتے ہیں، کیونکہ انسان پہلے ہے بھائی، جانور بعد میں، جانور ہمارے لیے بنے، ہم جانوروں کے لیے نہیں بنے، تو اس لیے مکڑی اگر گھر میں جالے بنا لی ہے تو پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں کوئی بھی اسپرے وغیرہ کر کے، کیونکہ ہم نے گھر اپنے لیے بنایا، مکڑیوں کے لیے نہیں بنایا۔ قبلہ اول کی طرف پیر کر کے سونا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی۔ اگر کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں، اگر کوئی امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں تاخیر کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ شوافع لوگ ایسا کرتے ہیں، امام شافعی کا مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام خاموش رہے گا اور مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع دے گا، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شافعی امام ایسا کر رہا ہے تو حنفی امام اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، لیکن دوسری رائے بھی ہے، ہماری رائے میں یہ دوسری ہی زیادہ بہتر ہے کہ جو اجتہادی اختلاف فقہا میں ہوا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا پھر بھی جائز ہوگا، بشرطے کہ وہ ائمہ اربعہ سے وہ اختلاف ثابت ہو، عام اسکالرز کے اختلاف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ تو ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام تابعین بعض مسائل میں رائے کا اختلاف کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مختصراً بیان کر رہا ہوں اشارتاً کہ عبداللہ بن مسعود کو حضرت عثمان کی نماز پہ اشکال ہوا تھا فقہی لحاظ سے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی شافعی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کافی دیر وقفہ دے تو ہمارے نزدیک یہ جائز عمل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ امام شافعی کی یہ رائے ہے اور وہ بھی ایک مجتہد ہے تو حنفی ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد قائم نہ کرے، کیونکہ امت کا اتحاد اور اتفاق یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی بھی ایک اسلام میں ویلیو ہے۔ تو سب الگ الگ 1.5 اینٹوں کی مسجدیں بنائیں گے تو اس سے تو فرقہ واریت پھیلتی ہے، تو اس بارے میں ظرف کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے۔ ناول پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟
ناول میں کیا اگر بیہودہ چیزیں ہیں تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر بیہودہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ٹائم ویسٹنگ ہے، تو اس لیے ایوائڈ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، تو گناہ نہیں ہے لیکن لا یعنی ہے، بہرحال اس سے نقصان بہرحال ہوتا ہے۔ کیا مسلمان مندر یا چرچ وغیرہ میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلا ضرورت وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، تو چونکہ مندر میں تو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو حرام ہے تصویریں، اور عیسائیوں کے چرچوں میں حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ فرضی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو انا لا ندخل کنائسکم من اجل التصاویر التي المعلقۃ علیہا او کما قال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم من اجل التصاویر المعلقۃ علیہا، کہ ہم تمہارے چرچوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان تصویروں کی وجہ سے جو وہاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو تصویر والی جگہ جو جانداروں کے چہروں کی تصویریں ہوتی ہیں خاص طور پہ ہاتھ سے بنائی ہوئی، اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، لیکن مجبوری ہو کوئی اور جگہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ ہم اٹلی میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں ایسی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں جانداروں کے چہروں کی، اور بالکل، تو ہم نے کیا کیا، نماز کے وقت ان کو چادر سے ڈھانپ دیا، بیڈ پہ جو چادر پڑی تھی ان کو ڈھانپ دیا ہم نے۔ فجر کی نماز پڑھی تو اتنے میں وہ آیا کوئی جو گورا تھا، جو بھی اٹلی کا بندہ تھا، ہوٹل کا اونر، اس نے ہمیں دیکھا، اونر نہیں یعنی جو بھی ملازمین ہوتے ہیں وہاں، تو وہ اب ہم سے اضافی چارجز لے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کس بات کے پیسے بھائی؟ وہ کہہ رہے یہ جو آپ نے چادر ہے نا جو بستر پہ استعمال ہونی تھی، اس کا آپ نے ایکسٹرا یوز کیا ہے، یا آپ نے تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کے الگ سے پیسے دو۔ خیر وہ ہمارے جو دوست تھے ان کا بڑا پھڈا ہوا، انہوں نے چل یہاں سے تیرے کو الگ پیسے دیں گے۔ کیا کیا ہم نے، یہاں لٹکائی ہیں دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس میں اندازہ ہوا کہ بعض لوگ بڑے لچڑ قسم کے ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ زبردستی لیتا تو پھر مجبوراً پھر ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا نماز اگلی ظہر کی، پھر ہم ویسے ہی پڑھتے کہ یار یہ تو اس کے بھی الگ سے چارجز لے رہے ہیں۔ تو مجبوری میں جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے، تصویروں کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ لیکن یہ وہ تصویریں جو دیواروں پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اگر اخباروں کی تصویریں جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ اگر بندے کو لون چاہیے اور بینک سے لون لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں چاہیے لون؟ اس کو مر رہا ہے کیا؟ بینک سے سودی لون لینا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، سود لینے والا، دینے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو سودی قرضہ لینا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے قرضہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، اور کوئی حلال قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں توبہ استغفار کے ساتھ قرضہ لے لے، اور جیسے ہی گنجائش ہو فوراً سے پہلے واپس کرے تاکہ سود کم سے کم لگے۔ لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ بعض لوگ فوراً کسی مفتی کا فتویٰ لے آتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب نے کہا مجبوری میں لینا جائز ہے۔ بھائی مجبوری میں لینا جائز ہے، لیکن جس چیز کو آپ مجبوری کہہ رہے ہو وہ مجبوری ہے بھی کہ نہیں؟ اب لوگ بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو یورپ امریکہ پڑھانے کے لیے اور بینکوں سے لون لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجبوری میں لون لینا جائز ہے۔ بھائی یہ شرعی مجبوری نہیں ہے بچے کو امریکہ یورپ بھیجنا پڑھائی کے لیے، یہ شرعی مجبوری نہیں کہلائے گا یہ عمل۔ شرعی مجبوری ہوتی ہے بھوک کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، ایسے تو سارے پھر بینکوں سے قرضہ لے کے بچوں کو پڑھائیں اور ڈگریاں دلوائیں اور کروڑ پتی بن جائیں۔ پھر اگر باپ اپنی زندگی میں اپنا گھر اپنے بڑے بیٹے کو دے دے اور دوسری اولاد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں دے رہا ہے بھائی بڑے بیٹے کو؟ حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو، آپ کی بہت شدید وعید ہے اولاد میں برابری نہ کرنے پر۔ تو بعض دفعہ چھوٹوں کو اس لیے اعتراض نہیں ہوتا، وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، یا بڑے کے احترام میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا باپ کے احترام میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی ریزن ہو معقول کہ باقی سب کے پاس پیسہ ہے یہ بہت غریب ہے، باقی سب صحت مند ہیں یہ بڑا والا معذور ہے، باقی جو ہے نالائق ہیں ایک نمبر کے، ہیروئن کی چرسی ہیں، اور یہ واحد ہے جو تہجد گزار ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے۔ کوئی معقول ریزن ہو تو یہ کام کیا جائے، معقول ریزن نہیں ہے پھر یہ کام کو شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی۔ مفتی صاحب ستاروں کا حال جاننے والوں اور ان پر یقین رکھنے والوں کا کیا حکم ہے؟ کوئی ریفرنس کے ساتھ بتا دیں، کیونکہ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ یہ تو صحیح حدیث ہے بھائی اس بارے میں کہ جو کاہنوں کے پاس آتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے اس قرآن کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ مفہوم میں حدیث کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ شخص تو نالائق ہے، وہ تو کافروں والا کام کر رہا ہے، اور یقینی طور پر اگر اس کو درست مان رہا ہے تو کافر ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو ستاروں وتاروں میں پڑھنا، اور ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں برباد ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کے جو ماموں ہیں کون ہیں جن کے ساتھی ہو رشتہ دار جو بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان سے بولیں کہ یہ صحیح حدیث میں اس کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور سوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سری حدیث میں اس کی مخالفت موجود ہے. اب میں چونکہ یہاں فی البدیہی مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں تو دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس حدیث کی پوری عربی متن اور ریفرنس بھی پیش کر دوں گا میں. اگر کسی نے غسل کیا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو اس کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ نہیں، صرف ناک میں پانی ڈال دے، کیونکہ ناک میں پانی ڈالے بغیر غسل نہیں ہوتا. پورا غسل دوبارہ ضروری نہیں ہے، جب یاد آئے تو صرف ناک میں پانی ڈال دے. اگر شوہر 4 سال سے نفقہ نہ دے رہا ہو اور طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو کیا کسی مفتی سے طلاق لی جا سکتی ہے؟ اور 4 سال سے خود کام کر کے کھا رہی ہے. شوہر استطاعت کے باوجود نہ نفقہ نہیں دیتا، یا جاب تلاش ہی نہیں کرتا، بالکل اپاہجوں کی طرح پڑا رہتا ہے، یا سارا پیسہ باہر اڑا دیتا ہے، بیوی کا بیسک نان نفقہ بھی نہیں دے رہا، تو شریعت میں پھر جائز ہے کہ عورت اسلامی کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عدالت میں مسلمان جج کے سامنے کیس کرے گی اور کہے گی میرے شوہر کو مجبور کیا جائے کہ وہ مجھے نان نفقہ دے، اور دلائل سے ثابت کرے گی کہ نان نفقہ نہیں دیتا. تو شوہر اگر اعتراف کر لے یا عورت گواہوں سے ثابت کر لے کہ واقعی نہیں دے رہا نان نفقہ، تو پھر ایسی کنڈیشن میں عورت یہ کہے گی کہ بھئی دے یا پھر طلاق دے. اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا، نان نفقہ بھی نہیں دیتا، تو پھر عورت کو کورٹ سے وہ نکاح ختم کرا سکتی ہے. پھر جو کورٹ تنسیخ نکاح یا خلا کی ڈگری دے گی وہ ویلڈ ہوگا. وہ کہتے اس کو خلا ہے لیکن ہوتا وہ تنسیخ نکاح ہے. اگر کہیں کسی کنٹری میں ایسی کوئی عدالت ہی نہیں ہے جو یہ کام کرتی ہو، تو پھر مفتیان کرام کا ایک پینل ہو جو ریلائبل مفتیان کرام ہو. آج کل یورپ سے بھی یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں، یو کے اور یورپ سے، کہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خواتین جاتی ہیں کیس کرتی ہیں ہمیں خلا چاہیے، دھڑا دھڑ پکڑا رہے ہوتے ہیں خلا کی ڈگریاں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مفتی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. تو لیکن کوئی ویلڈ ادارہ ہو تو وہاں اگر عورت کیس کرتی ہے، اگر وہاں کوئی کورٹ ہی نہیں ہے اسلامی یا مسلمان جج ہی نہیں ہے جیسے یورپ امریکہ میں، تو بہتر تو یہ کہ پاکستانی ہے یا انڈیا ہے تو انڈیا چلی جائے. انڈیا میں بھی صوبہ بہار میں ایسی کورٹ ہیں جو شریعت کے مطابق مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرتی. لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر وہ مفتیان کرام کے پینل کے پاس جائے گی، جو ریلائبل مفتیان کرام ہوں گے، باقاعدہ پراپر ادارہ ہوگا، وہاں جا کے کیس کرے گی اور مفتیان کرام اس شوہر کو بلائیں گے. شوہر اگر خرچہ دینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا اور طلاق دینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ علماء کی جماعت تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر سکتی ہے. پھر عورت کا نکاح کالعدم سمجھا جائے گا. بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ سودی بینک سے حرام ہے، اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. جو نماز جان بوجھ کر قضا کر دی اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ توبہ استغفار اور جیسے ادا پڑھی جاتی ہے ایسے ہی قضا پڑھی جائے گی. کیا لڑکیوں کو بالغ ہونے کے بعد برقع پہننا ضروری ہے جبکہ اس کی عمر صرف 11 سال ہے؟ 10 سال کے بعد بچی کو پردہ کرانا شروع کر دیں، برقع پہنا دیں، اچھی بات ہے، نہیں تو بڑی چادر تو ہو کم از کم کہ چہرے کے علاوہ باقی جسم ڈھپا رہے، اور چہرہ بھی چھپائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر چہرہ چھپانا فرض ہے. 10 سال کی بچیوں کو حجاب کا حکم دینا چاہیے. شریعت میں ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اسلامی حکام کا اس کو پابند بنانے کی ذمہ داری یہ ماں باپ کی ہے، بلکہ اس میں سختی کرنے کی بھی اجازت ہے. مفتی صاحب کیا عورت کا میچ دیکھنا حرام ہے؟ اور اگر مجبوری میں باہر جانا پڑے بغیر محرم کے تو چادر لے کے جا سکتی ہے؟ اپنے ہی شہر میں چادر لے کے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ جو پردے کا جن گھروں میں رواج ہے ان کی عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی اپنے مردوں کے بغیر. بہرحال گنجائش ہے، جا سکتی ہیں. اور میچ دیکھنا ایک فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، تو حرام نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ حرام تو جب ہے جب کوئی موسیقی، بے حیائی اور بےہودگی ہو، کوئی ڈانس وانس دیکھ